अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासियात। नाज़रीन, आज के दिन में जो है बेसिकली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर में होने वाला जो इलेक्शन है, मुतवक्को इलेक्शन जो है, जो 27 तारीख को, जो इससे पहले पूरे के पूरे कश्मीर के अंदर जो था वो इलेक्शन जो था हमारा शेड्यूल था, लेकिन अब आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जानब से जो रिपोर्ट्स आई, जो कि हमने जिसके बारे में हमने सरसरी तौर पर बात की कि अब उसको तीन जो है वो पार्ट्स के अंदर या तीन मुख्तलिफ दिनों के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया गया है। और उसका पहला मरहला जो है वो 27 तारीख को ही होगा, 27 जुलाई को। उसके बाद अगस्त में जाके ये मरहला वार जो है वो इलेक्शन कंप्लीट होंगे। लेकिन इसमें सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो 12 सीटें जिनके ऊपर एक्चुअल जो एक कालादम जमात की जानब से जिसके ऊपर शोर गुगा मचाया गया और उसके बाद वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो थी वो क्रिएट की गई थी, वो उन सीटों के ऊपर इलेक्शन जो है वो भी अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक ही हो रहा है। और उसमें से 8.5 के करीब सीटें जो हैं वो पंजाब की, जबकि बाकी जो 3.5 सीटें जो हैं वो बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर, जैसे केपी के और सिंध जो दीगर इलाके हैं उसमें उसका इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की जानब से इस बात को जो है वो भरपूर, या आप ये कह लेंगे उनका जो बयान है उसके मुताबिक इलेक्शन जो अब रीशेड्यूल हुए इसी तारीख के ऊपर ही ये तमाम इलेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे। और जिन इलाकों के अंदर जो डिवीजन वाइज जो उन्होंने 3 डिवीजन्स बनाए हैं उनके इलेक्शन का जो रिजल्ट होंगे वो उसी दिन शाम को 6 बजे के बाद जो है वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे उसके साथ साथ वो होता जाएगा, लेकिन जो कंपाइल्ड इलेक्शन जो है, जो रिजल्ट होगा वो यकीनी तौर पर उसी दिन ही, उस रात को ही जो है वो आ जाएगा। इसके अंदर अब जितनी भी पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनकी जानब अगर हम देखते हैं तो इस वक्त सफ़े अव्वल की जो 2 जमातें हैं उनकी जानब से इस वक्त कश्मीर के अंदर मुकम्मल तौर पे एक भरपूर तरीके से जो है वो आपकी इलेक्शन कंपेन जो है वो जारी है। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानब देखते हैं तो गुजरे 2 यौम पहले भी उनकी एक तकरीर थी, और उसके बाद अगर मैं आज की बात करता हूं तो आज भी उन्होंने एक जलसे से जो है वो खिताब किया। और गुजरे दिन की अगर मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इस हेड है, ये उनके प्रीमियर जो लीडर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी जानब से भी कल जो है आज़ाद कश्मीर में एक बहुत बड़े सियासी जलसे से तकरीर की गई। उनका खिताब था जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहब जो कि सीएम पंजाब है वो भी शामिल थी। और वहां पे जो उन्होंने अपनी एक नन्ही सी ख्वाहिश का इजहार भी किया कि उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून जो है जब ये इलेक्शन जीत जाए तो मैं जो है शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि मुझे जो है वो कश्मीर का जो है वो वजीर आजम बना दिया जाए। अब वैसे कहने को तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी बात करता तो उनकी जानब से जो पहली तकरीर थी वो भी एक पॉलिटिकल स्टंट था। लेकिन आज की जो तकरीर है यकीनी तौर पर वो काफी जो है कुछ जूम आनी अल्फाज, या आप ये कह सकते हैं अंडर द बेल्ट जो है वो हिट करती हुई आ रही है। किसके लिए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। इसके अलावा अगर हम दूसरी जानब देखते हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जो भी डिस्कशन के बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसपे खासतौर पे अगर मैं बात करता हूँ मौलाना फजल रहमान के एक बयान के ऊपर। अगरचे कि मौलाना फजल रहमान साहब का बयान जो था वो कई दिन पहले आया और उसके ऊपर हमने बाकायदा तौर पे प्रोग्राम भी किया और भरपूर तरीके से उस पर डिस्कशन भी की। हमारे एनालिस्ट ने और हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज थे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने उसके ऊपर अपनी सीर हासिल गुफ्तगू की। लेकिन जैसे एक ज़लज़ला आता है और उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स जो थे वो मुसलसल आ रहे होते, इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब के जो बयानात है, अगर उसके बाद उन बयानात के बाद भी मुसलसल कुछ ऐसे बयानात आ रहे हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू करना मेरा ख्याल है कि आज के प्रोग्राम के लिए में जरूरी होगा। हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा बलोचिस्तान में जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी जानब से जो है वो भारतीय फंडेड जो दहशतगर्द हैं उनको जो है जहन्नम वासिल किया गया, और उसके अलावा कुछ इलाकों को क्लियर भी करवाया गया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए जो है हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है खान बहावल खान साहब ने, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है। बहावल खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कुछ ही देर में जो है हमें जो है मियां वहीद काफ लीग मुस्लिम लीग काफ से जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे, वो भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव इजाज शफी साहब, जो कि इस वक्त सिटिंग एमपी हैं पंजाब असम्बली के, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले मैं खान बहावल खान साहब की तरफ जाता हूँ। खान साहब, जो कश्मीर इलेक्शन की अगर जानब हम देखते हैं तो आपको भी पता है कि वहां पे एक बहुत ज्यादा हसल बसल थी और वहां पे कुछ मसाइल चल रहे थे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन का शेड्यूल जो अनाउंस हुआ और उसके फौरन बाद हमने देखा कि पार्टीज जो थी वो आपस में
انہوں نے اپنی ورکنگ شروع کر دی. تو بلاول بھٹو زرداری کا جو پہلی تقریر ہے, پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں, اس کے بعد ہم دوسری تقاریر کے اوپر بات کرتے ہیں. جو پہلی تقریر تھی, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بطور, اور خاص طور پہ آپ اس کو نظر کیا دیکھنی ہے بیسیکلی, آپ اس کو انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں اس کشمیر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور مرکز میں پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ حکومت بنانے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, کشمیر کا جو الیکشن جس طرح سے آپ نے بات کی کہ جس طرح کے حالات الیکشن سے کچھ دن پہلے یہاں پہ پیدا ہوئے کشمیر میں, اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوئی, تو اس میں الیکشن پروسیس کو سیبوتاج کرنے کی کوشش بہت حد تک کی گئی, اور وہ نظر بھی آئی جس طرح سے قیمتی جانوں کا وہاں پہ نقصان. جی میں تھوڑا سا اگر انٹرپٹ کر رہا ہوں سے, مجھے اعجاز شفیع صاحب نے جو ہے وہ ابھی ہمیں جو ہے نا آڈیو لائن پہ ہمیں جوائن کر لیا. اعجاز شفیع صاحب, آپ کو سر پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سر بلاول صاحب جو ہے اپنا پوائنٹ کو کمپلیٹ کر لیں, پھر سر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی, تو یہ دیکھیے جو تقاریر کی جس طرح سے آپ نے بات کی ہے, ہمیں الفاظ کا چناؤ دیکھیں بہت محتاط طریقے سے کرنا چاہیے. یہ ایک ہمارا سیاسی پہلو سے ہٹ کے ایک اخلاقی پہلو بھی اس کو مد نظر رکھنا چاہیے, جو میں بطور پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں, کیونکہ اس کے بعد یہ تمام باتوں کا جواب ہم پولیٹیکل ورکرز کو دینا پڑتا ہے جو سیاسی قیادتیں ایسے بیان دیتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رانا ثناءاللہ صاحب بھی اس طرح سے ایک سٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے, تردید اس میں خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آتی ہے اس کی تردید رانا ثناءاللہ صاحب کر رہے ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب وہاں پہ الیکشن کمپین کا آغاز کیا ہے, تو جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ وفاق کی بھی جماعت ہے اور حکومت کا حصہ ہے, اسی طرح کشمیر میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلی جو سابقہ آپ کی حکومت جو ابھی الیکشن تک بھی میرا خیال ہے کہ وہ ابھی اس کو کنٹینیو کر رہی ہے, اس حکومت کا بھی وہ حصہ ہے. اور رائٹ ناؤ جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے کشمیر کے اندر. فیصل راٹھور صاحب وہاں پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں, اور جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو کنٹینیو کر کیا ہے, اور جو الیکشن ہونے بھی جا رہے ہیں, دیکھیں اس میں حکومت کا ایک کردار ہوتا ہے الیکشن کروانے میں, اور وہ کلیدی کردار ادا کرتی ہے الیکشن کمیشن آف جو آزاد کشمیر ہے. جس طرح سے انہوں نے ایک سٹیپ, اور یہ بولڈ سٹیپ ہے کہ ان حالات میں وہاں پہ الیکشن کروائے جا رہے ہیں, اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایک جمہوری رویہ اپناتے ہوئے یہ بھی کیا جا سکتا تھا, جس طرح سے جب یہاں پہ ایک نگران سیٹ اپ آیا تھا تو 2.5 سے 3 سال وہ اس کو کنٹینیو کیا گیا, اور الیکشن یہاں پہ نہیں کروائے گئے تھے. اس سینٹر میں آپ خود بھی شامل تھے, اس بات کو چھوڑ دینا سر. سر ایسی بات نہ کریں نا سر, نہ کریں نا. بطور پولیٹیکل ورکر آپ کی پارٹی کی اس میں خرابی ہے نا سر, آپ کی پارٹی کی خرابی ہے نا. دیکھیں اس وقت جو تھی وہ نگران حکومت تھی, نگران حکومت کے بعد جو بھی اس کے جواز پیدا کیے گئے, اس میں تمام حکومتیں جو اس وقت سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس میں تمام کی تمام سیاسی پارٹیاں. سر آپ کا اسی پوائنٹ کو اگر میں دیکھتا ہوں سر, مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے تک کشمیر کے اندر جب بھی الیکشن ہوئے ہیں تو وہاں پہ کتنی کیا ہمیشہ حکومت جب چینج ہوتی ہے تو وہاں پہ نگران حکومت آتی ہے سر؟ نہیں جی, کشمیر میں جو حکومت ہے وہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہی الیکشن کرواتی رہی ہے. تو سر کس طرح یہ بات نہ کریں نا, آپ ان دونوں چیزوں کو آپس میں مت جوڑیں نا سر. نہیں, میں صرف جو میرا پوائنٹ ہے میں جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح پنجاب میں نگران سیٹ اپ آیا, وہ نگران سیٹ اپ کے بیک گراؤنڈ میں جو بھی معاملات تھے یا جو بھی وجوہات تھی جو اس کو پرولونگ کیا گیا, اسی طرح سے اگر پاکستان پیپلز پارٹی غیر جمہوری رویہ اپناتی تو وہ اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی اس کو ایکسٹینڈ کر سکتی تھی الیکشن کو, اور وہ الیکشن کو آگے لے جا سکتی تھی. لیکن سر یہ آپ کی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پہلی جو تقریر کی تھی, آپ نے یہ اس کی انٹرپریٹیشن آپ نے بتا دی, ٹھیک ہو گیا. اعجاز شفیع صاحب, سر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی آپ کی کشمیر میں, اس کشمیر کی اس گورنمنٹ کو سر وہاں سے ڈی ریل کیا گیا, تحریک عدم اعتماد آئی, اور اس کے بعد فیصل راٹھور صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ براجمان ہو گئے. اگرچہ کہ جو ہم لوگ جو ہیں ہم اس بات کے اوپر بضد تھے, یا میں اپنی بات کر رہا ہوں, باقیوں کی بات نہیں کر رہا, میری بات کرنا نگار خانے میں طوطی کی آواز والی بات ہے سر, کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ سیٹ اپ کو ختم کر دیا جائے, اس کے بعد اسی وقت نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ بضد تھی کہ اگر یہ 4 ماہ 6 ماہ 7 ماہ جتنے بھی ہیں وہ ہمیں حکومت کر لینے دیجیے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو انہوں نے بات کی, اور خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو پہلی تقریر ہے جو کہ انہوں نے ایک 5 تارہ ہوٹل میں بیٹھ کے بات کی تھی, سر کیا یہ اس سے میل کھاتی ہے یا اس کے انتہائی اپوزٹ جا رہی ہے؟ جی شفیع صاحب. جی بہت شکریہ جی. اچھا دیکھیں, وہ جو ہماری حکومت تھی اس کو بھی اسی طرح ہی جس طرح 2022 اپریل میں ہماری اسلام آباد میں رات کی تاریخی میں ہماری حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا, ایک جمہوری حکومت کا. جی, اسی طرح ہماری وہ وہاں پہ کشمیر میں بعد میں وہی عمل دہرایا گیا.
اور اب دیکھ لیں کہ بلاول صاحب نے ٹھیک ہے جو بیان دیا، لیکن وہاں ہو کیا رہا؟ اصل چیز دیکھنے والی یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جی وی الیکشن میں کیا ہوا کہ ساری پارٹیاں وہاں اپنی کمپین کر رہی ہیں، سب پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری پارٹی ہے، لیکن ان کے کسی بھی لیڈر کو وہاں جا کے نہ خطاب کرنے دیا گیا، نہ کوئی جلسہ، نہ کوئی ریلی نکالنے دی. ٹھیک ہے، دیٹس وائی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بائیکاٹ کیا کہ ہم اس غیر جمہوری الیکشن کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ اس کی ایگزامپل ایک تو ایگزامپل آپ نے دیکھی تھی فروری 2024 میں کہ اس پارٹی کا نشان چھین لیا گیا، اس پارٹی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، اس کو نشان کسی کو جگ دے دیا گیا، کسی کو جوتا دے دیا گیا، کسی کو بھی. لیکن الحمدللہ کیونکہ پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی اور لیڈر عمران خان تھا، لوگوں نے وہ نشان کو ڈھونڈ کے اس کو ووٹ دیا، اس کو کاسٹ کیا، لیکن فارم 47 استعمال کر لیے گئے. اب اسی طرح کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں کشمیر میں دو پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کتنی بڑا دھاندلا ہو رہا ہے کہ آپ الیکشن سے پہلے تو دیکھیں وہاں جو ایک ایکشن کمیٹی ہے اس کے ساتھ جو اس کا بیان تھا خواجہ آصف صاحب کا انتہائی شرمناک تھا، جو آدھے کشمیر کو وہ حصہ ہی نہیں مان رہے تھے. اب دیکھیں الیکشن کی ڈیٹ فکس تھی، الیکشن ڈیٹ فکس کو الیکشن کمیشن صاحب نے اس کو پارٹس میں کر دیا صرف اور صرف الیکشن کو ڈیریل کرنے کے لیے، اور پیپلز پارٹی کو کیونکہ اب تو دو ہی پارٹیاں کنٹیسٹ کر رہی ہیں نا، ایک مسلم لیگ ہے اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن ایک بہت بڑا دھاندلی زدہ الیکشن ہے. یہ پیپلز پارٹی کی گریس ہے کہ انہوں نے اس کو پرولونگ نہیں کیا، ٹائم پہ الیکشن کرایا. لیکن اب جو ہونے جا رہا ہے، ایک تو پارٹی اس کے بائیکاٹ میں، دوسری جو دو پارٹی ان کو بھی الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے جو بلاول نے بعد میں جو باتیں کی ہیں، جو اب جو کر رہی ہے وہ پیپلز پارٹی ٹھیک باتیں کر رہی ہے کہ اس طرح دھاندلا کر کے وہاں اتنا بڑا جرلو چلا کے اگر آپ نے الیکشن کرانا ہے تو اس الیکشن کا فائدہ ہی نہیں ہے. پنجاب میں جو اچھا اجاز صاحب قطع کلامی معاف سر، ابھی آپ نے جس طرح بات کی ہے ہم چلے یہ مان لیتے ہیں 8 فروری کو جو ہے وہ جو الیکشن ہوا اس سے پہلے جو ہے تحریک انصاف کا جو ایک سمبل جو تھا وہ کنفیسکیٹ کر لیا گیا، اس کو ضبط کر لیا گیا. لیکن کشمیر الیکشن کی اگر میں کرتا ہوں تو سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کی جانب سے آپ کا تو وہ نشان بھی واپس کر دیا گیا پی ٹی آئی کا، اور اس کے باوجود بھی آپ نے الیکشن سے بائیک آؤٹ کیا. سر اس کی پیچھے ریزن کیا ہے؟ سر نہیں دیکھیں الیکشن ہمارا بلہ ہمیں نہیں دیا گیا، ہمارا بلہ ہمیں نہیں دیا گیا، نشان ہمیں ہماری نہ پارٹی ہماری ریسٹور ہوئی ہے نہ ہمیں بلے کا نشان دیا گیا. سپریم کورٹ کا پتہ نہیں آپ کے پاس فیصلہ ہے. اگر سر میں کشمیر کی بات، سر میں پاکستان کی، سر دیکھیں میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں. سر آزاد کشمیر میں دیکھیں جب یہ اتنا دھاندلی زدہ الیکشن، آپ اس کی دیکھ لیں نا کہ کل الیکشن کمیشن کیا وہاں سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ اس کو پارٹس میں کر رہا ہے، 3-4 پارٹس میں الیکشن جب ایک دن ہونا، اس میں کیا ہوگا جی ایک پسندیدہ جو ایریا ہے وہاں پہ کرا کے جرلو چلا کے وہاں نون لیگ جیتے گی، اس کے بعد وہی امپیکٹ اپنے باقی جو فیزز ہوں گے وہاں پہ ہوگا. تو وائی ہم کیوں اس دھاندلی زدہ اور اس بسیدہ قسم کے سسٹم کا حصہ ہم نہیں بنیں گے کبھی بھی. نہ ہم جمہوری پسند لوگ ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. تو جب تک انڈیپینڈنٹ آزاد الیکشن نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کسی اس الیکشن کا حصہ نہیں بننے جا رہے. اگر سر اگر سچویشن یہی رہی تو اجاز بھائی تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ کسی بھی الیکشن میں تحریک انصاف کی جانب سے ہم بائیکاٹ نہیں دیکھیں گے. نہیں رات کتنی بھی دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ ہی جرلو نہیں چلنے. دیکھیں ہوپ فار گڈس، ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ظلم بربریت اور ناانصافی کی رات جو ہے ڈھلنے والی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر جمہوریت اور حق اور قانون کے بول بالا ہونے والا ہے، وہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. چلو ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی اجاز بھائی آپ کا پوائنٹ. جی اجاز بھائی کہ ہم اسی طرح ہی چلتے رہیں گے. قوم جانتی ہے کہ کون لوگ 2 نمبر ہیں، کون لوگ دھاندلی زدہ ہیں، کون لوگ فارم 47 کی پیداوار ہیں، کون لوگ کن لوگوں وہاں جی بی میں یہ کیا گیا ہے. جی بی میں دھونس اور دھاندلی کی گئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں پتا، اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں پتا کہ کون کرا رہا ہے کون کر رہا ہے. یہ ساری
آپ کا پوائنٹ اجاز بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرے ساتھ اس وقت میاں وحید صاحب نے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر لیا. پاکستان مسلم لیگ کاف کے ریپرزینٹیٹو ہے. میں ان کا بھی ایک پوائنٹ لے لوں, اس کے بعد سر گفتگو آگے چلاتے ہیں. سر پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ آزاد کشمیر الیکشن میں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہی ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ, یا تیسری پارٹی جو اس وقت مارز وجود میں آئی ہے خاص طور پہ تحریک انصاف سے ٹوٹ کے اس کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو آپ کو پتا ہے جی بی کے اندر بھی تو آپ نے الیکشن لڑا نا. نہیں, وہاں پہ بھی ہم نے ہمارے امیدوار تھے, لیکن کچھ جگہ پہ ہم نے کچھ پارٹیوں سے مل کے الیکشن لڑا, کچھ پہ جو ہے نا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر آپ نے بات کی. اور ابھی بھی یہاں بھی ہماری اپنی نمائندگی جو ہے نا, ہم نے ٹکٹ دیے ہیں کچھ لوگوں کو, تو ہم اپنا انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ. ٹھیک جی, اوور ٹو یو. جی وہی صاحب. میں بتا رہا تھا جی, ہم تو اپنا جو ہے نا وہاں پہ الحمدللہ اپنی جو ہے نا وہ جتنی بھی سیٹوں پہ ہم نے ٹکٹ دی ہیں اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں. صحیح ہے. اور انشاءاللہ جو ہے نا وہ اگر کہیں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ والی بات ہوئی تو وہ دیکھیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم یہاں اتحادی ہیں پاکستان کے اندر بھی, پنجاب میں بھی ان کے ساتھ اس وقت حکومت کا حصہ ہیں, تو اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تو وہ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, لیکن ابھی جس طرح میں نے بات کی ہے کہ جی آپ اتحادی ہیں, اتحادی تو پیپلز پارٹی والے بھی ہیں, لیکن ابھی تو ہم بھی الیکشن ویسے ہی لڑ رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کا تو وہاں پہ ایک دیکھیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو اپنی اپنی حکومت کے جو ہے نا, ہمیں تو خود سے چونکہ اندازہ ہے کہ ہم جو ہے نا اس وقت کتنے پانی میں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم اپنی کتنے پانی میں حکومت اپنی جو ہے نا بنا سکیں. تو ظاہر ہے ہم نے جو بھی سر آپ نے ویسے بڑی کھل کے بات کر دی کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ اس وقت کتنے پانی میں, ہمیں پتہ ہے اپنی وہاں پہ پوزیشن کا, ہم اسی حساب سے جو ہے نا اپنے کینڈیڈیٹس کو ہم نے کھڑا تو کیا ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری وہاں پہ ہم حکومت بنانے کے جو ہے نا وہ پوزیشن میں نہیں ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا اور بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, آپ نے بڑے کھل کے یہ بات کر دی. اچھا بہاول خان صاحب, اب آتے ہیں ہم دوسرے جو ہے نواز شریف صاحب کی ایک نکی جی خواہش سی, وہ اس کے بعد آج جو بلاول بھٹو صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ تو ایسے سمجھ لے شاید وہ تو انہوں نے اپنا عزت بے عزتی کا معاملہ بنا لیا اور راونڈ کا شہری اب آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. سر یہ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے سر پولیٹیکل سٹنٹس ہوتے ہیں, دیکھیے میں اتنے برے تو نہیں ہوتے. میں عرض کرتا ہوں جی کہ جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب نے وہاں پہ جو کل کی تقریر کی ہے, ایک سیاسی جو لیڈر ہوتا ہے وہ لوگوں کے دل جیتنے کی تو کوشش کرتا ہے, لیکن اس حد تک لوگوں کو بے وقوف بنانا میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہے. کہ جو سب سے پہلی بات ہے, اور آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ننھی خواہش ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ایک مذاق ہے کہ وہاں کی جو لیڈرشپ موجود ہے تمام سیاسی پارٹیز کی, میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی, تمام سیاسی جماعتوں کی جو وہاں پہ لیڈرشپ موجود ہے, اور وہ راجہ صاحب سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں, ان کے جو راجہ فاروق غالباً ان کا نام ہے, وہ راجہ صاحب سٹیج پہ کھڑے ہو کے اپنی آزاد کشمیر کے عوام کی میں سمجھتا ہوں کہ تذلیل کروا رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے کہ جو ان کو لیڈ کر سکے. دوسری بات, آپ جس طرح سے یہ یہاں پہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ ننھی خواہش, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ننھی خواہش نہیں ہے. جس طرح سے اتنا بڑا لیڈر ہے تو یہ, اور دیکھیں کہ وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہنے والے ایک ایسی بات کر رہے ہیں, اور وہ بات وہ شخص کر رہے ہیں کہ جو وہاں پہ امیدواری نہیں کسی اسمبلی کی سیٹ پہ. ٹھیک ہے, آپ کو دیکھیں یہ بات ایک عام آدمی کرے تو ہمیں سمجھ آتی ہے, ایک سابقہ وزیر اعظم اور 3 دفعہ کا سابقہ وزیر اعظم وہ بات کر رہے ہیں جو وہاں پہ امیدوار ہی نہیں ہے, وہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے یہاں پہ وزیر اعظم بنایا جائے. اس کے بعد اب جو رد عمل ہے, اس طرح کی باتوں کا رد عمل الیکشنز میں تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے آتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات آئے اور وہ آپ کے میڈیا نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے تو اس کے بعد سیاسی رد عمل آنا ایک میں سمجھتا ہوں کہ فطری بات ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ. اعجاز شفیع صاحب, ابھی جس طرح انہوں نے کہا کہ سیاسی رد عمل آنا جو ہے وہ بڑا ہونا بھی ضروری تھا, چلے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, لیکن سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بیان دیا ہے تو وہ کس حد تک سیاسی ہے یا کس حد تک جذباتی ہے یا کس حد تک ذاتی ہے؟ پہلا. دوسری بات, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیشہ تحریک انصاف کو جو ہے قومی دھارے کے اندر ایک سیاسی جماعت کے طور پر دیکھا ہے اور ہمیشہ ان سے یہی بات کہی ہے, تو کیا سر ایسا تو نہیں ہوا کہ ابھی جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہو یا پیپلز پارٹی نے آپ سے کہیں رابطہ کیا ہو کہ الیکشن کا بائیکاٹ نہ کیا جائے؟ سر یہ ایک چھوٹا سا میرا کوشچن سر آپ سے. جی
جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے نا جی، وہ بلاول صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ شاید کشمیر کو بھی رائے شریف سمجھتے ہیں یا پنجاب سمجھتے ہیں، جو ان کی پرفارمنس پنجاب یا ادھر ہے. دیکھیں کتنی کہاں دنیا چلی گئی ہے، اور ابھی بھی یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. دونوں باپ بیٹی، ہمیں موقع ملا. اوے آپ کو کب سے کتنی دفعہ موقع ملا؟ کیوں لوگوں کو اتنا جاہل سمجھتے ہو؟ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ان کا گراف زیرو ہو گیا. آگے وہ پٹواری شٹواری بیٹھے تھے، وہ نعرے لگا رہے تھے، اور اس کا انداز دیکھیں. وہ ایک مغل بادشاہ تھا نا جی، شاہ جہاں، اس کے بیٹے نے جب اس کو قید کیا تو شاہ جہاں سے پوچھا کہ یار کو اپنی خواہش کبھی کبھی وہ بتاتا، وہ کہتا وہ چھوٹی کھڑکی کھول کے مجھے دیا تاکہ میں تاج محل کا وہ نظارہ کر لوں. یہ میاں صاحب کے بھی وہی تھے کہ مجھے بنا دیا جائے. بڑا نان سینس. جیسے وہ ابھی وہ کہہ رہے تھے ہمارے پیپلز پارٹی والے دوست کہ یہ تو کتنی اس عوام کی تذلیل ہے. اس کے ریکشن میں جو کہا گیا کہ وہ ٹھیک ہے کہ یہ رائے شریف نہیں ہے کہ جس کو آپ پورے پاکستان کو رائے کی طرح ٹریٹ کریں. دوسرا، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی اثر رابطہ نہیں ہے. ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں. اگر ہماری اعلیٰ قیادت نے کوئی فیصلہ کیا یا ہوا تو وہ دیکھا جائے گا، لیکن ابھی ہمارا اس طرح کا کوئی پولیٹیکل کشمیر میں کوئی پولیٹیکل الائنس نہیں ہے. اچھا سر، آپ نے ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ، لیکن سر میرا ابھی جس طرح بھی آپ نے بات کی سر، میرا کوشچن اب یہ یہاں پر میرا پوچھنا سر یقینی طور پہ بنتا ہے کہ کشمیر الیکشن سے بائٹ کاٹ کرنے کا فیصلہ کس کا تھا؟ گوہر خان صاحب کا تھا، بانی تحریک انصاف عمران احمد خان نیازی صاحب کا تھا، یا کسی اور کا؟ ہماری پولیٹیکل پارٹی کا تھا. عمران احمد خان نیازی صاحب تو ظاہر ہے ان کے ساتھ پچھلے 9 ماہ قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. ان کو مل لیں، کس کو نہیں دے. دیکھیں جو پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، ایکس پرائم منسٹر ہے، امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر ہے، اس کے ساتھ جو یہاں آ کے فتوے دیتی رہتی ہیں محترمہ یہ چیف منسٹر، ان کے اندر اتنی کرج نہیں ہے کہ اس کی ایک تصویر کو بھی باہر آنے دیں. جب ان کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، ایسے اظہار میں لے کے جاتے، اتنے خوف زدہ یہ لوگ ہیں، اتنے بزدل یہ لوگ ہیں کہ ان کا اس کی تصویر سے بھی خوف آتا ہے کہ عوام میں چلے گی. ان کو پتا ہے کہ عوام میں چلے گی تو عوام تو اس کو چومنے کے لیے تیار ہے. اور ہمارا جو ہے نا یہ کسی کا نہیں، ہماری جو کور کمیٹی ہے اس کا فیصلہ تھا. میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ جی بی الیکشن بتایا کہ جہاں وہاں جو کیا گیا تو ہم وہ یہاں پہ نہیں ہونے، ہمارے ساتھ یہاں بھی یہی ہونا تھا. سو دیٹ ہم اس جو غیر جمہوری الیکشن طریقے سے کرائے جا رہے ہیں ان کا ہم حصہ نہیں بننا چاہ رہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ تو ہو گیا، لیکن سر مجھے ایک چھوٹی سی بات جو ہے یہاں پہ، جس طرح ابھی آپ نے جی بی الیکشن کی بات کی، سر جی بی کے اندر بھی تو سر آپ کی گورنمنٹ رہی ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ سر وہ کس بنیاد کے اوپر، وہ جعلی ڈگری کے اوپر سر اگر وہ ختم ہوئی ہے وہ ایک الگ بات ہے. سردار عبدالقیوم اور سردار تنویر الیاس صاحب، سر یہ بھی آپ کی پارٹی کے جغادری جو تھے لیڈران میں سے شامل تھے. اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ ہم نے دیکھا. لیکن سب سے زیادہ آپ کو نقصان جو میں سمجھتا ہوں کشمیر کے اندر، آپ کا جو ایک فارورڈ بلاک بنا تھا انوار الحق صاحب کا جو وہ، تو سر یہ تمام تر چیزیں جب آپ کے سامنے رہی ہیں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کہیں واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو مینجمنٹ تھی پولیٹیکل پارٹی کی کشمیر کے اندر وہ کافی کمزور تھی جس وجہ سے یہ سب کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل، اس طرح نہیں. انوار الحق صاحب یا کو گئے ہیں تو یہ پولیٹیکل ایک کوئی بگوڑے لوگ ہوتے ہیں ہر پارٹی کے اندر. یہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی پرٹیکولر نہیں تھے. بگوڑے اور اس طرح کے نیگیٹو لوگ ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں جو پارٹیوں کے اندر بیٹھ کے میر جعفر میر صادق کا کردار ادا کرتے ہیں. تو باقی جہاں تک پاپولرٹی کا ہے، میں نے تو پہلے بھی عرض کیا کہ آج بھی انڈیپینڈنٹ یہاں یہ جو کہہ رہا تھا اپنی ننھی خواہش لے کے کھڑا تھا کہ مجھے بنا دیں، وہاں اس کو کھڑا کریں. ہم اپنا ایک ادنا سا کارکن وہاں کھڑا کریں گے کشمیر میں. آپ گارنٹی کر دیں، میں آن ایئر آپ کو کہہ رہا ہوں، گارنٹی کر دیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. سر میں تو گارنٹی نہیں کر رہا سر، اگرچہ کہ سر آپ کے بانی تحریک زمانے میں سر ہر پروگرام میں گارنٹی کرتے تھے، کاغذ پہ لکھ کے دیتے تھے، تو وہ سر وہ پورا نہیں ہو سکا. سر میں کہاں پہ سر، میں تو کیا کہوں گا، نگار خانے میں طوطی کی آواز ہے سر. ہم اپنا ادنا سا کارکن وہاں کھڑا کریں گے. اور یہ جو ننھی خواہش والے، وہ پہلے تو پتہ نہیں اب نقاب اتار دیا، پہلے تو کافی عرصہ وہ نقاب پہنی رکھا، آدھا ناک کے نیچے ہوتا تھا. سر میں نے تو سر اپنے کل کے پروگرام میں کہا شرمندگی کے مارے ہوتا تھا یا کس لیے ہوتا تھا پتہ نہیں، شاید وہ اجاز بھائی کل تو بلکہ میں نے اپنے پروگرام میں، کل جو میرا گزرا پروگرام ہے اس میں تو میں نے یہ کہا تھا کہ آزاد کشمیر میں نواز شریف صاحب کو آزادی مبارک ہو، کیونکہ وہ وہاں پہ پہنچ گئے تھے. خیر اینی ویز، تو سر میرے پاس میں ذرا
وحید صاحب سے ایک پوائنٹ لے لوں, اس کے بعد سر میں آگے چلتا ہوں. سر آپ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے آپ اس وقت اتحادی ہیں, آپ بھی اتحادی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان کی اتحادی ہے. کہا یہ جا رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اول تو سر یہ خواہش ہے, یہ کبھی پاسبل نہیں ہو سکتا کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ وہاں پہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے, اگر کریں گے تو تبھی جا کے کہیں کسی صورت میں آئے گا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ ایک واحد سیاسی جماعت ہے جو کہ ان تمام مسائل کو وہاں پہ حل کر سکتی ہے, اور خاص طور پہ اگر میں بات کرتا ہوں ان کی پیپلز پارٹی کی جو مس مینجمنٹ وہاں پر ہوئی ہے, خاص طور پہ وہ 4 سے 6 ماہ تک کی حکومت اویل کرنے کی جو ایک لالچ تھی, جس وجہ سے حالات اس نہج پہ پہنچے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف جو ہے اگر وہ یہ کام کر لیتا ہے تو کشمیر کے حالات صحیح ہو سکتے ہیں, پولیٹیکل اور دوسرے جو ایشوز ہیں. آپ کا پوائنٹ سر اس کے اوپر؟ سب سے پہلے تو یہ ایک سمبولک ایک بات ہے, وہ جی بالکل سیاسی بیان ہے, یہ سمبولک ہے نہ, تو یہ اس پہ بحث میرا خیال ہے کہ یہ میں نے وہ کلیئر کر دیا, میں نے وہ آپ کو کلیئر کر دیا. یہ تو بات ہی نہیں, یہ تو وہ ایک ویسے کشمیریوں کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی, انہوں نے کہا کہ پیتھیٹک ہے, انہوں نے بھی کہا پیتھیٹک ہے. خیر ہے, کوئی بات نہیں. آپ کیونکہ جبکہ دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے نون لیگ ہو, وہ چاہے پیپلز پارٹی, اصل جو وہاں کشمیریوں کا اس وقت ایشو ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا. بالکل ایسے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہیں جی ہم نے یہ دے دیں گے, وہ دے دیں گے, آپ کے موٹر وے یہاں بنا دیں گے, آپ کے یہاں پہ سارے معاملے حل کر دیں گے. آپ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ جو سیٹیں ہیں 12 سیٹیں ہیں, وہ جو ہے نا وہ وزیروں نے مسئلہ خراب کیا ہے, وہ جو ہے, حالانکہ وہ سب کو پتا ہے کہ آئینی مسئلہ ہے, وہ نہ تو کوئی کر سکتا ہے نہ ہوگا, وہ الیکشن کے بعد ہی ہوگا. اور دوسری بات سر ویسے ہی یونائیٹڈ نیشنز اور میرا خیال ہے کہ چارٹر کے مطابق میرا خیال ہے کہ دونوں پارٹیوں کی وہاں حکومتیں رہی ہیں, دونوں پارٹیوں تینوں کی رہی ہے, تحریک انصاف کی بھی رہی ہے سر, تینوں نے کوئی ایسا کام وہاں اس طرح سے نہیں کیا, اور اس میں خاص طور پہ میں سب سے زیادہ قصوروار ٹھہراؤں گا وہاں کی سیاست کو. وہ بلکہ وہ وہاں کی نہیں, وہ پورے پاکستان کی سیاست کا حال یہی ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ جب جہاں پہ مرکز میں جہاں حکومت ہوگی, آپ دیکھیے کہ لوگ اس طرف کس طرح جاتے ہیں. پورے کشمیر کے جتنے بھی سیاسی اس وقت لیڈران آپ نے کہا وہ ساتھ کھڑے ہیں, ساتھ کھڑے ہونے کی کیا بات کر رہے ہیں. حیرانگی کی بات ہے کہ انہوں نے آج تک کشمیر کے لیے, کشمیری عوام کے لیے, کشمیر کے مسائل کے لیے کبھی کسی نے بات نہیں کی. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم وزیر, مشیر اور وزیر اعظم کیسے بننا ہے, کس پارٹی میں جانا ہے, صبح ایک پارٹی میں, شام میں دوسری پارٹی میں, تیسرے دن تیسری پارٹی. وہ تو سر آپ نے ایک پورا اسٹرکچر بتا دیا نا ہمیں پالیٹکس کا. جی میرا کوشچن سر یہ ہے کہ کیا اگر نواز شریف صاحب کو ایک ڈیوٹی دے دی جائے, ان کے اوپر ایک کام کہہ دیا جائے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, تو کیا یہ پاسبل ہے کہ نواز شریف صاحب وہاں کی چیزوں کو کنٹرول کر سکتے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات کے اندر نہ پیپلز پارٹی, نہ پی ٹی آئی, نہ نون لیگ, کوئی ایک پارٹی نہیں کر سکتی جب تک یہ سیاسی تمام قوتیں جو ہے نا مل کے بیٹھ کے, کیونکہ یہ پاکستان کا بھی یہی حال ہے اس وقت, وہ کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, آج آپ کا پورا پاکستان جل رہا ہے. میرا خیال ہے اس وقت ان الیکشن سے کہیں زیادہ ضروری بات جو ہے آج پوری دنیا کی, آپ جو ہے نا وہ صلح اور پوری دنیا کی ثالثی کر رہے ہیں. جب تک آپ ساری سیاسی جماعتیں, سیاسی پارٹیاں نہیں بیٹھتی, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی ایک پارٹی کے بس کا روگ اب ہے ہی نہیں. سر یہ سب کے سب مل کے بیٹھ کے, آپ کی باتوں سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے آپ تو یہ پاکستان کے, آپ بطور ایک سر آپ تو ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, اور اس کے باوجود سر اتنے آپ ڈسہارٹڈ ہو. نہیں, میں سر جو دیکھ رہا ہوں اس وقت پاکستان, میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں, آپ دیکھیں کہ جو وہاں کشمیر کے حالات ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے وہاں پہ احتجاج چل رہا ہے, جس طرح سے وہ وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں, ان حالات کے اندر آپ کیا کریں گے؟ اب سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے. بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا, اسی پوائنٹ کو میں لے کے چلتا ہوں, کیونکہ رائٹ ناؤ جو گورنمنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے. جی ٹھیک ہے سر. کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ جو درمیان میں گیپ آیا تھا جب آپ نے سردار تنویر الیاس کو, وہ جو پورا ایک سسٹم تھا, ان کی جب پارٹی آپ نے ختم کی تھی, حکومت ختم کی تھی پی ٹی آئی کی, اس کے فوراً بعد آپ کو الیکشن کروا دینے چاہیے تھے, کیونکہ اس وقت لاسٹ جو ٹائم جو تھا, یہ معاملے جو تھے سارے تمام تر ابھر کے باہر کو آئے ہوئے تھے. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں, ہم نے یہ 6 مہینے, سال, 2 سال جو ہے انجوائے کرنا ہے اپنی اس حکومت کو. پیپلز پارٹی نہیں مانی نا اس بات کے اوپر, رانا ثناء اللہ نے بھی اس بات پہ بیان دیا, خواجہ آصف نے بھی اس بات کے اوپر بات کی ہے. اور اب جب معاملہ جو ہے وہ حالات بالکل کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں, تو سر دیکھیں جی بی کے اندر میں بات کرتا ہوں تو مہدی شاہ صاحب, سر میرے بڑے اچھے دوست ہیں مہدی شاہ صاحب, لاہور میں جب بھی آتے ہیں ان کے ساتھ میری ملاقات بھی رہتی ہے, ہم لوگ ناشتہ بھی اکٹھے کرتے ہیں. لیکن
جو کام جی بی کے اندر ان کے ساتھ ہوا وہی سر آپ جو ہے وہ اب فیصل راٹھور صاحب جو ہے وہ کشمیر کے اندر کر لیے. تو سر آپ کیوں نہیں مانتے کہ آپ کی مس مینجمنٹ ہوئی ہے؟ جیسے تحریک انصاف کے ساتھ وہاں پرابلم ہوا, آپ کے بھی جو پارٹی جو ہے وہاں پہ بالکل کریکس کا شکار ہو چکی نا سر. میں بڑے ادب سے اس میں گزارش کروں گا آپ سے کہ دیکھیں, پہلی بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ وہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے نہیں لی. میں یہ تصحیح کرتا چلوں بڑی معذرت کے ساتھ. اگر ایسی بات تھی تو سر آپ تحریک عدم اعتماد کے فورم پر دیکھیے, تحریک عدم اعتماد جو ہے, جس طرح سے اعجاز شفیع صاحب نے پہلے بات کی, تحریک عدم اعتماد کوئی غیر آئینی راستہ نہیں ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں اس کا ایک راستہ موجود ہے, یا تو ہمیں اس میں امینڈمنٹ کر دینی چاہیے. وہ اصل میں افیکٹڈ ہے, تو افیکٹو جو ہوگا وہ ہمیشہ ایسی بات کرے گا نا. جی دیکھیں کہ اگر وہاں پہ یہ راستہ اپنایا گیا وفاق میں, تو وہ بھی ایک آئینی راستہ تھا. آپ کے آئین میں وہ راستہ موجود تھا اور ایوان میں اس کو اڈاپٹ کیا گیا. اس کے بعد ایک حکومت ختم ہوئی. وہ حکومت جس طرح سے ختم ہوئی اس میں اب مزید بحث میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے بعد ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. جو مسائل ہے میں تو ان کی بات کر رہا ہوں, اب ٹاپک سے ہم ہٹ جائیں گے. اب اسی طرح سے آزاد کشمیر کا الیکشن دیکھیں, اس میں سردار صاحب تھے وہاں پہ وزیر اعظم. وزیر اعظم کے بعد جس طرح سے آپ نے بات کی, انوار الحق صاحب کا فارورڈ بلاک بنا. اب سیاسی جماعتوں میں ایوان کے اندر تبدیلی لانے کی بات جس دن حکومت وجود میں آتی ہے اس دن سے شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی پارٹی میں بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں, صرف ایک ایون سر یہ اپنا نواز شریف شہباز شریف کی جو اس پہ ہر دوسرے تیسرے مہینے کوئی نہ کوئی بات نکل آتی ہے. دیکھیں بالکل, جب محترمہ شہید ہوئی تھی اس وقت بھی کئی امیدوار تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. لیکن یہ جو جماعت کے اندر, جس طرح سے اعجاز شفیع صاحب نے بھی بات کی کہ جماعت کے اندر بھی ایسے غدار اور ہر سیاسی جماعت کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کو نہیں چلنے دینا چاہتے کہ وہ حکومت جو ہے وہ صرف حکومت آپ کی سیاسی مخالف حکومت جو جماعت وہ اس کو ختم نہیں کرتی. آپ کی پارٹی کے اندر جو موجود لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اعتماد کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہوتے, جس کی وجہ سے آپ کی مخالف سیاسی جماعتیں اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں. اور سیاسی فائدہ اٹھانا ہر سیاسی جماعت کا میں سمجھتا ہوں حق بھی ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ اس کو راستے کو اپنایا جاتا ہے تو وہ ایوان کے اندر اگر تبدیلی آزاد کشمیر میں آئی ہے تو وہ ایک آئینی تبدیلی تھی. آئینی تبدیلی کے بعد جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 6 ماہ پہلے ہی الیکشن کروا دینے چاہیے تھے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک مشکل وقت میں حکومت سنبھالی جب آزاد کشمیر میں بھی وہ حالات جس طرح سے آپ نے بات کی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو چکی تھی اور اس کے بعد قیمتی جانوں کا بھی نقصان ہوا. لیکن ان حالات میں آپ بے یار و مددگار ساری چیزوں کو چھوڑ کے, اور جہاں پہ ایک حکومت کا وجود ہی نہیں ہے, ایک حکومت آلریڈی ختم ہو چکی ہے اور دوسری حکومت وجود میں آئی نہیں, تو آپ لوگوں کو اور ایوان کو چھوڑ کے آپ کدھر چھوڑ کے کدھر جائیں گے؟ کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے. آپ ہی کہہ رہے آپشن کوئی نہیں, ٹھیک ہوگا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا مجھے ابھی اسی پہ مجھے بتائیں, آپ نے کہا میرپور کا بھی جو جلسہ ہوا جی آج کی اگر میں بات کرتا ہوں تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جی ہم جو ہے حق حکمرانی, ملکیت اور حق روزگار کا ہم سب کچھ دیں گے. سر پیپلز پارٹی تو پاکستان کی بھی ایک حکومت میں رہی ہے, سندھ میں آپ مسلسل چل رہی ہے, تو سر یہ ساری چیزیں جو ہے جو وہاں پہ کشمیر میں جا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں, تو کیا یہاں پہ پنجاب میں, سندھ میں, سینٹر میں سر پیپلز پارٹی نے کتنا دے دیا سر لوگوں کو؟ میں سر میرا کوشچن ہے, معصوم سوال پوچھ لیں سر. آپ مسکرا رہے ہیں, ابھی اگلی حکومت بنی نہیں, میں وہ آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں. اعجاز شفیع صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں, ان کو بھی یاد ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو جو ہمارے سابق صدر مملکت ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب, تب وہ MNA تھے. مجھے وہ بڑی اچھی طرح بات یاد ہے, پارلیمنٹ میں وہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ ایک فریم ورک دیا تھا کہ 100 دن میں پاکستان تحریک انصاف یہ تبدیلی لے کے آئے گی. جی بالکل. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو الیکشن سے پہلے کیے گئے وعدے ہوتے ہیں اور شادی سے پہلے کیے گئے وعدے یہ کبھی پورے نہیں ہوتے. یہ اس وقت یہ بات کی تھی. لیکن میں چونکہ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی جو اب جس طرح سے آپ نے بات کی کہ جو کشمیر میں باتیں کی جا رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, تو الیکشن میں دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کا ایک منشور ہے, آپ نے عوام کو دینا ہے. وہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں جو وہاں پہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں, وہ اب جس طرح سے مریم نواز صاحبہ وہاں پہ گئی ہیں, یا نواز شریف نے اپنی خواہش کا اظہار کیا, لیکن مریم نواز کی جو کیبنٹ تھی انہوں نے بتایا کہ جس طرح ہم پنجاب میں گرین بسز چلا رہے ہیں یا باقی پالیسیز جو پنجاب کی ہیں ان کو ہم آزاد کشمیر میں کنٹینیو کریں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو وفاق میں یا سندھ میں جو پالیسیز رہی ہیں, یا وہ پنجاب کی حکومت کا حصہ رہ کے بھی جو انہوں نے کوشش کی ہے, تو وہی اپنا منشور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ عوام کے سامنے پیش کیا. چلو ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن سر اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے, جی بی کا کہا یہ جاتا ہے, اعجاز شفیع صاحب کہا یہ جا رہا تھا کہ جیسے آپ نے بھی بات کی ہے, لیکن اس کو میں تھوڑا سا الیبوریٹ کرتا ہوں, اس کے بعد سے میں آپ کے یہ نہیں کہ آپ اس کو سر کائنڈلی ذرا مجھے
آپ کا پوائنٹ مجھے اس پہ چاہیے ہوگا کہ اپنا جی بی اور کشمیر میں ہمیشہ حکومت اس کی بنتی ہے جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے، لیکن ہم نے جی بی میں دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مارکا مار گئی، اور کشمیر کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت رائٹ ناؤ جو گورنمنٹ ہے وہ تو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ اس کی ہے، اپنا پیپلز پارٹی کی ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی پیپلز پارٹی اپنا پورا زور لگا رہی ہے. دو چیزیں. تیسری بات سر یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دونوں پارٹیز ہیں خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ ایک ملاکھڑا کر رہے ہیں، ایک نمائشی پروگرام کر رہے ہیں، اور اصل میں عوام کے جو مسائل ہیں ان پہ ان کی نظر نہیں ہے؟ جی اجاز صاحب. جی ہاں، میرا خیال میں شاید ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، ہماری ٹیکنیکل ٹیم ان سے جو دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اپنا وہی صاحب جی سر یہی کوشچن آپ کی طرف سر دوبارہ ذرا کریں کہ کیا. سر بات یہ ہے کہ کیا یہ دونوں پارٹیز جو ہیں جی یہ حقیقت میں، کیونکہ سر آپ تو ایک پارٹی کے ساتھ اس وقت آپ جوائن ہیں، جی مانا آپ وہاں پہ یہ بھی ان کے ساتھ جوائن ہے سر، صحیح مرکز کے اندر تو سر آپ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے نا، کاف لیگ کی 4 سیٹیں ہیں تو 4 وزارتیں ہیں، ٹھیک پیپلز پارٹی نے وزارتیں نہیں لی، لیکن ٹھیک. صدر ان کے، گورنر ان کے، باقی ساری سینٹ بھی ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا سر جی، جی اور بہت ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. کیا سر آپ دونوں پارٹیز کا آپس میں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ صرف ایک نمائشی ملاکھڑا ہے اور عوام کے اوپر، مسائل کے اوپر کسی کی کوئی نظر نہیں ہے سر؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ بات تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو عوام کی بات ہے وہاں پہ سب سے زیادہ تو وہ کشمیری رہنما جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے جو ہے نا آج تک یہ معاملہ ہی نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی وہاں پہ جن کو رہنما کہتے ہیں یا سیاسی لیڈر کہتے ہیں وہ سارے کے سارے کبھی کسی پارٹی میں رہے کبھی کسی میں رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے کبھی ان کا، ورنہ وہاں ایسے حالات پیدا ہی نہ ہوتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد رہی بات جو ہماری بات کر رہے ہیں یہاں پارٹیوں کی، دیکھیں یہاں پہ ایک حالات کچھ ایسے تھے کہ وہ جمہوریت کو سمجھ لیں کہ چلانے کے لیے یہاں پہ اس کو معاملات چلتے رہے، پارٹیوں نے ایک دوسرے کا، وہ پیپلز پارٹی نے، پیپلز پارٹی ہو یا ہماری پارٹی ہو، جتنی بھی پارٹی ہیں انہوں نے ساتھ اس وقت یہ سمجھ لیں کہ یہ جمہوریت کی گاڑی چلتی رہے، یہ اس کو چلانے کے لیے یہ کام کیا. باقی رہی جہاں تک آپ دیکھیں گلگت بلتستان ہے یا کشمیر ہے، آپ نے دیکھیں وہاں پہ ہر پارٹی اپنا اپنا زور لگا رہی ہے اور اپنا حصہ جو ہے جو بنتا ہے وہ لینے کی کوشش کر رہی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں نے جو پہلے بات کی تھی میں اب بھی میں اسی بات پہ قائم ہوں. میں یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اس وقت وہاں کے جو حالات ہیں، سب سے پہلے وہاں کی عوام کو جو ان کے مطالبات ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، سب سے پہلے وہ حل کیے جائے، نہ کہ وہاں پہ جس طرح کی جا کے یہاں پہ ہمارے لیڈران جو بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے وہاں کی لیڈرشپ پہ، وہاں ان لوگوں کو جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ہمارے لوگوں کو وہاں جا کے اس طریقے کے ساتھ، کیونکہ اب دیکھیں کہ اگر میاں صاحب 3 بار کے وزیر اعظم وہاں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، بلاول بھٹو وہاں پہ بات کر رہے ہیں پارٹی کے چیئرمین، تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ ان لوگوں کے معاملات حل نہیں ہوتے تو یہ سارے کا سارا الزام کہاں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اسی چیز کو سر تھوڑا سا میں بڑھاتا ہوں، اس کے بعد میں ان کی طرف آتا ہوں. سر آپ نے ابھی بات کی کہ عوام کا مسائل ہے. سر ابھی ایک جماعت جو ہے جس کو قلعتم قرار دی گیا جی، اس کے 5 جو تھے مین لیڈران جو ہے اس کا مفرور ہے، جن میں سے ایک جو ہے وہ گرفتار بھی ہو چکے. وہ 5 کے 5 کون ہے سر؟ تاجر برادری ہے. سر میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ تاجر برادری میں سے پورے کے پورے آزاد کشمیر کے اندر جتنا بھی ہے، میرے وہاں پہ بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے، جو سب سٹینڈرڈ فوڈز آئٹم یا باقی چیزیں جو ہیں اب وہ سپلائی ہو رہی ہے تو انجمن تاجرانی ساری کر رہی ہے، تو یہ اس کے سارے انجمن تاجران کے صدور ہے. پھر اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں ابھی پچھلے دنوں کی بات کرتے ہیں تو کشمیر کے اندر مظفر آباد کے اندر 5 کروڑ روپے سے زائد کی جعلی ادویات جو ہے وہ ان کو کنفسکیٹ کیا گیا، پکڑا گیا ان کو. تو وہ بھی انجمن تاجران سارے یہی لوگ تھے. تو آپ جو بات کر رہے ہیں تو سر آپ پولیٹیکل لیڈران کے اوپر تو خیر ہے، جو ہے سو ہے، لیکن سر عوام کے جو نمائندے نکل رہے ہیں، اٹھ کے باہر آ رہے ہیں، سر ان کے اوپر بھی تو آپ دیکھیں نا، وہ بھی کس پوائنٹ کے اوپر آگے جا کے عوام کے ساتھ جو ہے وہ 2 نمبری کر رہے ہیں. اصل میں دیکھنا یہ کہ عوام کھڑی کدھر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بات جب تک ہم لوگ جس طرح کا حل ہم چاہ رہے ہیں وہ حل نہیں ہے، سیاسی حل ہے، وہ سیاسی طریقے سے حل ہونا چاہیے. اگر آپ بیٹھ کے ان سے بات کریں، اگر آپ قلعتمی قرار دے رہے ہیں، اور مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان کے اندر آپ یہ سارا کچھ کر کے آپ کے پاس رزلٹ ہے، کے پی کے اندر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور ابھی یہاں پہ بھی اگر یہی رویہ رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم جو ہے نا کو بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ
ہمارے سیاستدانوں کو ابھی وہاں پہ جو اتنے بڑے 2 پارٹیوں کے سربراہ وہاں پہ موجود ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کو اس بات کو اٹھانا چاہیے اور آج کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نہیں, اب باقی اور بھی تو وہاں پہ ہے لوگ, جو لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں ان میں بھی بہت سے لوگ ہیں, ان سے بات کی جا سکتی ہے, جو آج UK کے اندر یا یورپ کے اندر جو جلوس نکل رہے ہیں, جو ان کو بھی لیڈ کر رہے ہیں. چھوڑ دیں اس بات کو. میں کہہ رہا ہوں نہیں سر, دیکھیں سر بہت ساری چیزیں ہیں سر, ہمیں بھی پتا ہے سر, ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, ہمیں بھی پتا ہے سر. جب تک آپ جو ہے ان سے بات نہیں کریں گے تو آپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 70 سال سے انڈیا ایک کوشش کر رہا تھا, ہم لوگ اس کا جو ہے نا اسی کا توڑ کر رہے ہیں, ہم اسی کا توڑ کر رہے ہیں, یہ بھی آپ کو بھی پتا ہے سر. دیکھیں بات سنیں نا, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن سر بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو بلایا گیا, بیٹھ کے جب بات کرنے کی کوشش کی, تو بھاگا کون تھا سب سے پہلے؟ میں تو نہیں بھاگا تھا نا سر, گورنمنٹ تو نہیں بھاگی نا, اسٹیٹ آف جو ہے وہ اس معاملے میں میں سر فیصل راٹھور صاحب کی جو اس وقت جو گورنمنٹ ہے, میں اس کا ساتھ دوں گا, کیونکہ جب آپ لوگوں نے بلایا, ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنے کی کوشش کی, تو سب سے پہلے بھاگا کون تھا؟ چلیں سر اس بات کو چھوڑ دیں. سر جی, بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کالعدم قرار نہیں دینا چاہیے تھا, فیصل راٹھور صاحب نے اس کو کالعدم قرار دے دیا, اور وہ اس پہ سٹینڈ کر رہے ہیں, اس پہ کھڑے ہیں. سر پارٹی کا چیئرمین اور پارٹی کا وزیر اعظم, سر جی کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جمہوریت اسی کا نام ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے. دیکھیں انٹرنل یہ معاملات گورنمنٹ کے وہاں پہ فیصل راٹھور صاحب وہاں پہ موجود ہیں, وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. سر ان کو بیک کرنا چاہیے تھا نا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اختلافات جماعتوں میں بھی ہوتے ہیں اور جماعت کے ورکروں کے درمیان بھی. کھلے عام نہیں کہنا چاہیے نا چیئرمین کو. میں بالکل اس بات کی تائید نہیں کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو وزیر اعظم صاحب کی اس بات سے اختلاف کرنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ وہاں پہ موجود ہیں, ان کو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس چیز کا اندازہ تھا, اور انہوں نے بالکل ایک جمہوری راستہ اپنایا, اور جس طرح سے آپ نے بات کی, اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری جو تھی انہوں نے وہ پوری کی, لیکن جو لوگ اس ذمہ داری پہ پورا نہیں اترے وہ سب کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ ہے. اچھا, ابھی وہی سب گزرے چند دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ سب کی نظروں کے سامنے آیا, ہم نے سنا بھی ہے, سب کچھ دیکھا, اس کے بعد ایک شور و غوغا مچ گیا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیٹا جو ہے وہ اسمبلی میں کھڑا ہو کے معذرت کر رہا ہے اس بیان کے اوپر, لیکن مولانا صاحب جو ہے وہ مسلسل بیانات داغی جا رہے ہیں. ابھی تو انہوں نے پھر اس پہ کارگل کے اوپر بھی بات کر لی, تو کہنا تو نہیں چاہیے وہ اس وقت کے جو صدر تھے آرمی کی وردی میں جو تھے, ان کو سپورٹ میں نے تو نہیں کیا تھا, وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا تھا. کیونکہ ٹھیک ہے سر دونوں صاحب, آپ دیکھیے کہ ان کے پاس سیٹیں کتنی ہیں, ان کے پاس ایک عرصے سے آپ لوگوں نے, یعنی ہمارے وہ PDM نے جو جن لوگوں انہوں نے سربراہی کی, انہوں نے آگے بڑھ کے سارا کچھ کیا, جلسے جلوس دھرنے سارا کچھ کرنے کے بعد جب انہیں ان کا حصہ نہیں ملا, اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ وہ ریلیونٹ نہیں رہے تھے, آج انہوں نے یہ دیکھ کے کہ اس وقت عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے, میں پھر وہی بات کروں گا جو پورے ملک کے اندر جو اس وقت کی پوزیشن ہے مولانا کا, آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ تنقید کرنے والے ہیں, معافی کی بات کرنے والے ہیں, بیان واپس لینے والے ہیں, غداری کی بات کرنے والے ہیں, جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کے خلاف آ کے بات کریں, لیکن پہلی بات کیا کرتے ہیں کہ مولانا بہت زیرک سیاستدان ہے, مولانا کوئی بات بھی ایسی نہیں کرتے جس کا کوئی ایسے ہی مطلب نہ ہو, مولانا بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. یہ ساری باتیں کرنے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ مولانا نے اپنے آپ کو دوبارہ سے, آج دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے گرج برس رہے ہیں اور ہر جگہ پہ بات کر رہے ہیں, لیکن جو بات کر رہے ہیں اس کا کنٹینٹ جو ہے نا اس کو بھی ضرور دیکھنا ہوگا کہ اس وقت جو ملک کے اندر حالات ہیں, جو ملک کی اندر پوزیشن بنی ہوئی ہے, جو بلوچستان کے حالات ہیں, جب وہ اس پہ بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہاں بلوچستان میں سب سے اسٹرانگ انفلوئنس کس کا ہے سر؟ میں سمجھتا ہوں سر مجھے چھوٹا سا بتایا نا, سر مولانا کا ہے کہ میرا ہے؟ نہیں, اس وقت میاں وحید کا سر مولانا کا, مولانا اس بیان کے بعد مزید وہاں پہ آپ دیکھیے کہ وہ انہوں نے اپنی پوزیشن وہاں یہی بات وہ KP میں چاہ رہے ہیں اس وقت, انہیں پتا تھا سر KP میں جتنے بھی جو بارڈر کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ایریاز ہیں اس میں انفلوئنس کس کا ہے سر؟ سر انہی کا, میں وہی کہہ رہا ہوں, بلوچستان میں جو ہے وہ پشتون بیلٹ کے ساتھ, لیکن اس وقت وہ جو بالکل جو ایک, ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ سمجھ آ گیا, آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے یہ چیزیں ملیں گی, وہ نہیں مل سکی, اس کا غصہ وہ ہمیں غصہ انہوں نے نکالا. اور اس میں ایک بات جو سب سے اہم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی, جس طریقے کے ساتھ میاں نواز شریف نے, جس طریقے سے زرداری صاحب نے, جس طرح خان صاحب نے بات کی ہے, آپ بھی کریں, ڈٹ کے کریں نا بات ان کے خلاف جن کے خلاف کرنی ہے. آپ ایک سپاہی کے خون کو یا ایک شہید پہ بات نہ کریں, آپ بات کرنی ہے تو اسی طرح سے کریں جیسے زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ بجائی, پھر نواز شریف صاحب نے بھی نام لیا, تو بھی آپ بھی نام لے لیں, آپ کو جن سے مسئلہ ہے, لیکن آپ
کا وہ جو معاملہ ہے جس پہ جو ہے نا لوگوں کا دل دکھا ہے, ان شہیدوں کے گھر والوں کو تکلیف ہوئی ہے, اور پورے پاکستان کے لوگوں نے جس کو برا سمجھا ہے وہ یہی بات ہے کہ وہ ہمارے شہیدوں کو, ہمارے بچوں کے خون کی بات جو ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ. میرے پاس سر 1 منٹ ہے سر, آخری 1 منٹ ہے سر, آپ کا پوائنٹ سر. میں تو مولانا صاحب کو صرف ایک بات کہوں گا, مختصر وقت ہے, جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ نوکری اور تنخواہ کے لیے یہ کام کرتے ہیں, تو نوکری اور تنخواہ اور ڈیڈیکیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے مولانا صاحب. آپ کے چینل سے میں یہ مولانا صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ڈیڈیکیشن ہے جس میں بچے یتیم ہوتے ہیں, وہ ڈیڈیکیشن ہے جس میں جوان عورتیں بیوہ ہوتی ہیں, وہ ڈیڈیکیشن ہے جس میں برف کے پہاڑوں میں سربریدہ لاشیں ہمارے جوانوں کی ملتی ہیں. مولانا صاحب آپ کس نوکری کی بات کر رہے ہیں؟ اور ایک سستی سیاسی شہرت حاصل کرنے کے لیے, جس طرح میاں صاحب نے بات کی کہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے مولانا صاحب نے جو اتنی غیر ذمہ دارانہ بیان دی ہے, میں تو آپ کے چینل کے توسط سے پرزور مذمت کروں گا. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین آپ کا سب بہت بہت شکریہ. بہاول خان صاحب آپ کا شکریہ, میاں صاحب آپ کا شکریہ. ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ اجاز شفیع صاحب موجود تھے, ان کا بھی بہت بہت شکریہ, انہوں نے پروگرام میں وقت دیا. ناظرین آپ نے یہ تمام تر گفتگو سنی. ابھی جو اس وقت جو ہمارا منظرنامہ ہے خاص طور پر کشمیر الیکشن کے حوالے سے, وہ ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا. تینوں پارٹیز جو اس وقت جو ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون کی ریپریزنٹیشن جو تھی اور کاف لیگ کی, دونوں کی پارٹیز کی ریپریزنٹیشن جو وہ میاں وحید صاحب کی جانب سے تھی, تحریک انصاف کی بھی دوست ہمارے ساتھ تھے, اور پیپلز پارٹی کے بھی. اور ہم نے یہ تمام تر گفتگو آپ کے سامنے کی, اور جو اصل جو پولیٹیکل جو سینیریو اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی. ناظرین انشاءاللہ کل جو ہے ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ جو پہلی جو میرپور ڈویژن میں جو 27 جولائی کو جو 13 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے, ہم اس کے اوپر آپ کے ساتھ ایک تفصیل سے گفتگو کر سکیں, اور ہم ایک ایک سیٹ کے اوپر ہم یقینی طور پہ آپ سے بات کریں گے کہ 2006 سے لے کے 2026 تک جو ہے جو بھی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اوپر کیا کیا سچویشن بنی ہے, وہ ہم کوشش کریں گے آپ کے سامنے ہم ان ڈیپتھ آپ کے ساتھ انالیسز آپ کے ساتھ شیئر اپنا کر سکیں. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, سیم وقت سیم چینل. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.